डॉक्टर राशिदा काज़मी, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री मेडिकल कोर में मेजर के ओहदे पर फाइज हैं, बताती हैं कि एक दिन उनके पास एक फौजी अफसर को लाया गया। ओहदे के लिहाज से वो कर्नल थे, मगर उन्होंने अपने आप को बाकी बैच की निस्बत बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। उनकी टांग में गोली लगी थी और जख्म इस हद तक बढ़ चुका था कि टांग को बचाना मुमकिन न रहा। इनको बेहोश करके ऑपरेशन के जरिए उनकी टांग काट दी गई। ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो गया था। उन्हें ज़ोहर से पहले ऑपरेशन थिएटर लाया गया था और इशा की अजान हो रही थी जब उन्हें फारिग करके आईसीयू मुंतकिल किया गया। सुबह तक वो बेहोश रहे। फजर की आज़ान से कुछ देर कबल उन्हें होश आया। उन्हें एक स्पेशल कमरा दिया गया था। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले वक्त पूछा। जब उन्हें बताया गया कि फजर का वक्त है तो उन्होंने फौरन वुज़ू करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्हें बताया गया कि वो इस हालत में वुज़ू नहीं कर सकते। ये सुनकर कर्नल मोहम्मद हयात साहब परेशान हो गए। इनकी बीवी ने मेरी मदद से बिस्तर पर प्लास्टिक शीट डाली और मुझे बाहर भेज दिया गया। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बुलाया गया। फजर की अजान हो चुकी थी। मैंने देखा कि कर्नल साहब सुकून से लेटे हुए नमाज अदा कर रहे थे और उनकी बीवी और बेटा वुज़ू करके खड़े थे ताकि बाद में अपनी नमाज अदा करें। मैं खुद मुसलमान फैमिली से थी, मगर इस्लामी फ़राइद से कोसों दूर थी। मुझे याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी। उनके रवैये ने मेरे दिल को हिला दिया। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी तकलीफ में थे, फिर भी आपने नमाज क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने कहा, इसके पीछे एक कहानी है। मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। मैंने वालिद साहब के पास परवरिश पाई थी। मैं बालिग होने तक माँ से नहीं मिला था, बल्कि मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं वालिद साहब के साथ पिंडी में मुकीम था कि एक दिन पुख्ता उम्र के एक मर्द मेरे वालिद साहब के पास आए। वालिद साहब ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और ख़ुद उनसे बातचीत करने लगे। इंसानी फितरत के हाथों मजबूर मैं भी बैरूनी दरवाज़े के पास खड़ा होकर वालिद साहब और उस अजनबी की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम रहा था। मुझे महज एक फ़िक्रा सुनाई दिया था जब मेरे वालिद साहब ने धाड़ कर कहा था कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना यहीं मारे जाओगे और तुम्हारा कोई वाली वारिस भी नहीं बनेगा। फिर दरवाज़ा खुला और वो अजनबी शख्स बाहर निकल गया। मैं उससे पहले गली में पहुंच गया ताकि उससे मुलाकात कर सकूं। गली में जब मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई तो उसने मुझे किसी अपने की तरह गले लगाया, चूमा और कहा, मैं तुम्हारा मामू हूँ। तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है। वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहती है। अगर हो सके तो आ जाना। साथ ही मुझे एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया जिस पर एड्रेस दर्ज था और खुद चल दिए। मेरे मामू चले गए, मगर मैं सदमे, हैरानगी, परेशानी और तकलीफ़ की वजह से उनको आवाज़ भी नहीं दे पाया था। जब कुछ हवास बहाल हुए तो मैंने इस बात की तस्दीक का फ़ैसला किया। वालिद साहब से झूठ बोला कि अपने दोस्त के साथ उसके रिश्तेदारों की तरफ शादी पर जा रहा हूँ। गाड़ी निकाली, कुछ पैसे साथ लिए और मुताल्लिका एड्रेस पर चल दिया। जब मैं मुताल्लिका गांव पहुंचा तो उसी पते पर चला गया और दस्तक दी तो मुझे से तारुफ मांगा गया। मैंने अपना बताया तो मुझे 2 मिनट का इंतज़ार करने का कहा गया। इतनी देर में अंदर से चंद ख़वातीन, बच्चों और 2-3 मर्दों की आवाज़ें उभरीं। दरवाज़ा खोला गया। सामने चारपाई पर साफ सुथरे बिस्तर पर एक खातून लेटी थी जो इंतहाई कमज़ोर थी। मुझे देखकर उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए थे और उनकी आंखों को देखते ही बिना कोई सबूत मांगे मैं उनके सीने से लग गया था। मैं अक्सर वालिद साहब से कहता था, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों हैं?
جبکہ میرے ددھیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں، اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھیں کہ ان کے سینے سے لگا میں جان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیحال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی، ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا، ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا میں آ چکا ہے۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا، بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا، اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی، تو میری ممانی اور ماموزاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑ لیا اور کہا کہ ماں، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اجازت دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی ہی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھے۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگیں بلکہ میرے آنسو پینے لگیں اور کہنے لگیں، بیٹا اسی بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بیٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی، اور جب وہ نماز پڑھ چکیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائیں تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا، نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں ٹھنڈک کیا ہوتی یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، اور بالکل ایسے ہی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہے، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں۔ بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی، بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکا تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں، تو انہوں نے میری ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنا لائیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت و کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر میری ماموں ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا، یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ میں ایسے سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے، اتنا پچھلے 2 سال میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کی مہمان ہے، تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھے کہ نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال و لحاظ کرنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئیں۔ رات 12 بجے کے بعد ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکیں۔ جوں ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے، مجھ سے پوچھا، تم کو پتہ چل رہا تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ گاڑی میرے پاس تھی۔ میں نے ماں کو ہسپتال پہنچایا، جہاں انہوں نے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی موت ڈکلیئر کر دی۔ صبح سحری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے۔ مجھے لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، تو میں نے وضو بنانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرے ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں۔ جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھیں
کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کافی بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کی بجائے اس کا منشی آیا، جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ چودھری نے جواب میں کہہ بھیجا، گھر باہر بیچ کر بہن کے علاج پر لگا دیا ہے، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چلے آئے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے منع کیا اور کہا بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماموں رو پڑے اور ان کو دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ انہوں نے اپنی بہن کو سسک سسک کر مرتے دیکھا تھا اور میں نے برسوں ماں کی جدائی سہی، اب برسوں اور سہنی، پتہ نہیں قبر میں بھی ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی۔ اسی دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم کو حوصلہ دیا۔ سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکیں۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی۔ والدہ صاحبہ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر راتوں رات راولپنڈی آیا۔ یہاں سے مزید پیسے لے صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا، کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا۔ اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ اب وہ گھر کا تقاضا نہ کرے۔ باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے، جن میں گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا تھا۔ سیوریج کے پانی کے لیے کوئی زمین نہ تھی۔ میں نے اسی چودھری صاحب، جنہوں نے میری ماں کے کفن کے لیے میرے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا، سے دگنی قیمت پر 10 مرلہ زمین خریدی۔ اس میں سارے گاؤں کا سیوریج کا پانی ڈالا، مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کروائیں۔ مسجد کی چھت کے متعلق بتایا گیا، وہ بارش میں ٹپکتی ہے۔ میں نے مسجد کی چھت پکی کروا دی۔ 10 دن رہنے کے بعد میں واپس آیا تو چاہ کر بھی والد صاحب سے پہلے جیسا رویہ نہ رکھ پایا، مگر والدہ صاحبہ کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنی ماموزات سے شادی کر لی اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں۔ میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا ہوں۔ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی خاطر میرے ماموں جان نے جو کچھ لگایا اس سے کہیں زیادہ ان کو لوٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں۔ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئیں، مگر میں نے ماموں، ممانی اور والد صاحب کو 3 حج کروائے۔ میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ حج کیا ہے۔ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے کہ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اسے ادا کر لیتا ہوں۔ کرنل محمد حیات صاحب ہسپتال میں ڈاکٹر کو اپنی زندگی کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کے والد صاحب ماموں مامانی میں سے کسی کا انجام نہ پوچھ سکی، مگر ان کی اس داستان کے بعد ڈاکٹر نے بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔